बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हों खैर खैरियत से होंगे। 25 सितंबर 2025 है, जुमरात का दिन है। अहम मौज़ूआत हैं नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान ने एक बार फिर हमला किया है। अफ़गानिस्तान ने इस बार बाजवड़ पाक अफ़गान सरहद पे दरअंदाज़ी की कोशिश की गई है। वहाँ पे TTP की शिद्दत पसंद पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है। बाकायदा TTP अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर दाखिल होते हैं। इस हवाले से नाज़रीन खुल के बात करेंगे। साथ बलूचिस्तान के 2 अहम BLA कमांडर को हलाक किया गया है, जिसमें एक चेयरमैन ज़ुबैर बलोच जो हैं, जो एडवोकेट हैं, उनके लिए बलूचिस्तान की सियासी जमातें और मारंग बलोच की BYC इस टाइम पे शदीद एहतजाज कर रही हैं और सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे डिटेल से। साथ मुमन में खैबर पख्तूनख्वा मुहम्मद के इलाके में जो अमान गोंडे चेक पोस्ट है, उस पर शिद्दत पसंदों दहशतगर्दों ने हमला किया है। इस तरह औरंगज़ेब में हमले किए गए हैं शिद्दत पसंदों की तरफ से। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की हैं। अमेरिका ने इस्लामी ममालिक जिनमें पाकिस्तान शामिल है, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात है। ऐसा लग रहा है कि गज़ा में फ़ौज तैनात की जा रही है। इस्लामी फ़ौज गज़ा में वहाँ पे तैनात किया जाएगा। उस हवाले से पाकिस्तान को कायल किया जाएगा और दीगर इस्लामी ममालिक को। उस हवाले से नाज़रीन खुल के बात करेंगे। इंडिया लद्दाख में मुसलसल हालात ख़राब हैं। एक ऐसा मुतनाज़ इलाका जिस पे पाकिस्तान, चाइना और इंडिया की आपस में इसी पे लड़ाई चलती है। आधा लद्दाख चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है। लद्दाख में कर्फ्यू है नाज़रीन, कर्फ्यू लगा दी गई है और वहाँ पे 4 अफराद की हलाकत के बाद हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, हालात बेकाबू हो गए हैं। BJP की दफ्तर जलाए जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। ये ख़बरें आपको चैनल्स पे नहीं मिल रही। बहरहाल इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। वहाँ पे भी अपने हुकूक़ के लिए अवाम निकल पड़े और हुकूमत के और कश्मीर में जो कमेटी है उनकी, जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह आपने हमें तावन फराम किया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये जंगें जो हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो ऑपरेशन के नाम से एक जंग शुरू है और इस तरह बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जैसे हालात हैं। डिजिटल जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और पाकिस्तान का नुकसान जो हो रहा है वो डिजिटल प्रोपेगेंडे से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो डिजिटल इस टाइम पे सोशल मीडिया पे जो शिद्दत पसंदों को सपोर्ट दी जा रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो मुल्क के दीगर हिस्सों में है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है। यहाँ पे शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी का राज है। इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा इनके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर रखी है। मगर अफसोस इसका होता है कि जो सारे वसाइल होने के बावजूद हमारी रियासत जो है वो इन डिजिटल दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जंग नाज़रीन सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती। ये आप जिस तरह पहले कहा जाता था कि आधी जंग अगर आपने जीतनी है तो उसमें प्रोपेगेंडा अहम किरदार अदा करता है, और यहीं भी ये हो रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। सच और झूठ का कुछ पता नहीं चल रहा। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और रियासत मुकम्मल तौर पे सच सामने नहीं आ रहा उससे। एक तो उनकी जो टीमें हैं, जो उन्होंने इस टाइम पे छोटे मोटे YouTube चैनल और दीगर चैनल्स खोले हुए हैं, उन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। इसके लिए आपको अवाम की हिमायत हासिल करनी होगी। जहाँ पे ऑपरेशन होता है वहाँ पे अवाम की हिमायत आपको हासिल करना बड़ी ज़रूरी है। जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, जो जर्नलिज़म करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड लोगों के साथ इनको आगे लाया जाता है, इनको इन्वॉल्व किया जाता है और सोशल मीडिया की टीम को आगे किया जाता है। बहरहाल एक बड़ी नाकामी हमारी सोशल मीडिया की है। जो सरकार की सरपरस्ती भी, वो सरकार की सरपरस्ती में जो इस टाइम पे हमारे सोशल मीडिया वगैरह चैनल चल रहे हैं वो नाकाम दिखाई देते हैं। बाजवड़ में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अफ़गानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान पे हमला हुआ है और बार बार नाज़रीन हम यही जिक्र करते हैं कि अफ़गानिस्तान के इस बॉर्डर से
پاکستان کوشش کر رہا ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، ون سائیڈڈ یہ مینیج ہو رہا ہے۔ افغان طالبان اس کو مینیج نہیں کر پا رہے اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے اسمگلنگ کا یہ بہترین راستہ ہے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا راستہ یہی ہے۔ انڈیا کی مدد ان کو حاصل ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسرجنسی ہو، خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہوں، بلوچستان میں حالات خراب ہوں۔ تو ناظرین، جگہ جگہ پہ یہ فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ویڈیوز آ رہی ہیں ناظرین، اب ویڈیوز وہ ہم ایک تو یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق اسلحہ وغیرہ زیادہ دکھانا، اس طرح کی ویڈیوز دکھانا، حالانکہ بارڈر کے اس سائڈ پہ اور بارڈر پہ جب لوگ داخل ہوتے ہیں یہ شدت پسند تنظیمیں یہ اپنی ویڈیوز جاری کر رہے ہیں اور جو باقاعدہ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہیں، مگر یوٹیوب کی پالیسی کے باعث ہم وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ مگر ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ سینکڑوں شدت پسند دہشت گرد مختلف علاقوں میں ہر ہفتے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب 7 دن کے اندر 7، 8، 10 دن کے لیے 200، 300 شدت پسند دہشت گرد جو ہے، جس میں 70% تقریباً تعداد افغانیوں کی ہوتی ہے، وہ داخل ہوتے ہیں۔ اور کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ایک تو افغانستان مکمل طور پہ ان کو ٹرین کر رہا ہے، جہادی کیمپ ہے وہاں پہ، ٹی ٹی پی کے طالبان وہاں پہ ہیں، ان کو کھلی چھوٹ ہے، افغان جنگجوؤں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ افغان جنگجو اس ٹائم پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو باقاعدہ ایک جنگ ہے جس میں افغانستان ملوث ہے، ان کو سپورٹ دے رہا ہے، ہر قسم کا تعاون، اسلحے سمیت ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ ان شدت پسند تنظیموں کو حاصل ہے، ٹی ٹی پی کو، حافظ گل بہادر گروپ کو، لشکر اسلامی کو اور دیگر کلدن تنظیموں کو اس ٹائم پہ۔ اور سیکیورٹی فورسز کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں، ایک تو بارڈر کو لے کے، دوسرا قبائلی علاقوں میں سابقہ جو ہماری غلطیاں تھیں اس کے باعث جو ہے عوام میں شکوک و شبہات ہیں۔ کچھ گڈ طالبان، بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ہم پہلے کر چکے ہیں، کچھ ہماری آرمی پبلک اسکول میں جو ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، اس ٹائم پہ طالبان کے جو ترجمان تھے احسان اللہ احسان، عمران خان کی حکومت میں، کس طرح وہ گئے، ایک ریٹائرڈ برگیڈیئر ایک چینل پہ آ کے بولتا ہے کہ ہماری افواج نے اس کو بھگایا، اور کیسے وہ پاکستان کی تحویل سے بھاگ گیا۔ ایس پی آر نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ تو ایک بڑا واقعہ تھا، اور پاکستان کے عوام آج کل دیکھیں ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس موبائل ہے، یہ خبریں وہ پڑھتے ہیں۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں، جنوبی اضلاع میں، ان میں یہاں پہ آپ کو عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، ان کو بتانا پڑے گا کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے، جو ماضی کی غلطی ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور جو یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے عام لوگوں کا جنگ کے دوران ہوتا ہے، اب جو ہوا ہے اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے جس طرح مانگی گئی ہے، اور ساتھ کمپنسیشن دینی چاہیے ضرور جو صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے، اور ان کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ آپ کی جانی مالی جو آپ کا نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہے۔ ریاست کا کام ہے تحفظ فراہم کرنا۔ اب عوام وہاں پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یار شدت پسند بارڈروں سے آ رہے ہیں، ہمارے علاقوں میں گھس گئے ہیں، آپ لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ ان کو مارو، ان کو آپ کچھ نہ دو، تو یہ بارڈر سے کیسے آ گئے، ہمارے علاقوں میں کیسے داخل ہو گئے؟ اب بہرحال انہوں نے جو ہے وہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ رہائشی علاقے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں بھی موجود ہیں، ریکی کرتے ہیں، اور یہی سہولت کار انہی عوام میں جہاں پہ سیکیورٹی فورسز آپریشن کر رہے ہیں، یہیں پہ ان کے سہولت کار موجود ہیں جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ ساتھ ناظرین، مومند میں امان گونڈے چیک پوائنٹ پہ دہشت گردوں نے بڑا حملہ کیا ہے، جس کی ڈیٹیل اب تک سامنے نہیں آئی ہے، مگر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے شدت پسندوں کی جانب سے، اور دونوں اطراف سے جو ہے سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیر لیے اور ان کے مابین جھڑپ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیل آتی ہے تو اس پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ بلوچستان میں ناظرین بیلے کے 2 اہم کمانڈروں کو ہلاک کیا گیا ہے، جس میں بی ایس او جو ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لیڈر تھے، چیئرمین زبیر بلوچ ان کو کہا جاتا تھا، ایڈوکیٹ بھی تھے، اور ان کو سیکیورٹی فورسز نے اپنی تحویل میں بھی 2021-22 میں لیا تھا۔ اب دوبارہ ان کو چھوڑ کے جس انداز میں وہ باتیں کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ BYC اور BLA کی جانب جو ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہے۔
وہاں پہ سی پیک کو گزرنے نہیں دیں گے، اپنے حقوق حاصل کریں گے، لاپتہ افراد کی بات کرتا تھا. یہ ساری باتیں تو ہوتی تھیں، مگر انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے کہ یہ ٹچ تھے BLA کے دہشت گردوں کے ساتھ، مکمل سپورٹ یہ فراہم کرتے تھے، سہولت کاری فراہم کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے مئی میں 2 پاک فضائیہ کے جوان جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے. اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور چیئرمین زبیر بلوچ کو اور ان کے ساتھی نثار جان کو جو ہے وہ مقابلے میں جو ہے وہ پار کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے. اب سوشل میڈیا کی ناظرین جو ہم جنگ کی بات کرتے ہیں، ایک تو بلوچستان کے 90% جو اکاؤنٹس ہیں اس ٹائم پہ وہ بھارتی شہریوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی راہ کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، بڑا پیسہ اس پہ لگایا جا رہا ہے. ہزاروں اکاؤنٹ جو ہیں وہ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ بلوچ اور مسلمانوں کے نام سے کھول کے پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف زہر اگلتے ہیں. اور اس ٹائم پہ ناظرین یہ جو چیئرمین زبیر بلوچ کو ہلاک کیا گیا ہے، تو وہاں پہ سیاسی جماعتیں بھی پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف اس ٹائم پہ احتجاج کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ تعزیتی پیغامات بھیجوا رہی ہیں. آج ناظرین ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے، اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کرنی ہے، اور ان میں ان کا مین ایشو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ فوج طلب کریں گے، اسلامی ممالک کی فوج ہو، امن فوج کے نام سے، کہ غزہ میں جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے ان کو، اور کوشش کریں گے کہ وہاں سے انہلا کیا جائے جو فلسطینی ہیں. تو پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. اسلامی ممالک اس کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ حماس کے بغیر وہاں پہ ایسا کرنا موزون نہیں لگ رہا. ٹرمپ اپنی کوشش کریں گے، پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے اپنی ہی پالیسی ہے، پاکستان اس پہ عمل پیرا ہے. اسرائیل نے ناظرین مکمل طور پہ غزہ کو تو تباہ کر دیا ہے، وہاں پہ بچے لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں. جو ظلم اور بربریت وہاں پہ کی جا رہی ہے، جو امریکہ کے صدر نے کئی بار جو ہے یونائٹڈ نیشن میں ویٹو کیا ہے کہ ان کی کوئی امداد نہ کی جائے، ایسے میں پاکستان اسلامی فورس وہاں پہ کیسے دے سکتا ہے؟ حماس نے ان کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹرمپ کا ناظرین کوئی بھروسہ نہیں ہے. یوکرین کی جنگ کو آپ دیکھ لیں کہ اس پہ اس نے باقاعدہ یو ٹرن لے لیا ہے. حالانکہ ٹرمپ ہمارے لیے کافی بہتر ہے، پاکستان اور انڈیا کے مابین جو جنگ ہوئی ہے اس لحاظ سے وہ ہمارے لیے کافی بہتر ہے، کیونکہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے دنیا کے نقشے پہ اپنے آپ کو منوایا ہے. اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں جتنے بھی ہمارے سیاسی حکومتیں رہی ہیں، مارشل لا رہی ہیں، اس میں یہ پہلے آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، کہ یہ سب کچھ ان کی بدولت ہوا ہے. سفارتی کامیابیاں پاکستان کو بہت ملی ہے، خلیجی ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں، دنیا کے نقشے پہ پاکستان ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ اہمیت اختیار کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی صدور گزرے ہیں، وزیر اعظم بھی گزرے ہیں. اب پاکستان میں اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، ہائیبریڈ نظام ہے، ہائیبریڈ نظام نہیں ہے، ان چیزوں میں پڑے بغیر یہ ماننا پڑے گا کہ عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. حالانکہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک میں مکمل طور پہ جمہوریت ہوں، اور جو یہاں پہ پاکستان میں جو ہائیبریڈ نظام ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے وہ کم از کم نہ ہو. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے اور عوام اپنے نمائندے چننے میں آزاد ہوں. بہرحال پاکستان کو جو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں کہ پاکستان کی سفارتی سطح پہ بہت بڑی کامیابیاں پاکستان کو ملی ہیں، اور پاکستان کی عزت اور وقار میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. لداخ میں ناظرین جو پاکستان، چائنا اور انڈیا کے مابین جو اس ٹائم پہ یہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے، آدھا تو تقریباً چائنا نے قبضہ کر لیا ہے. چائنا جب قبضہ کرتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب وہاں پہ ناظرین ایک تو وہ آئین کے تحت جو ہے وہ 6 شیڈیول میں شامل کیا جائے، ان کا بڑا مطالبہ یہی ہے. ان کی جو منفرد شناخت ہے، جو ماحولیاتی وہاں پہ ان کو خطرہ ہے، وہ اس کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. مظاہرے وہاں پہ چل رہے ہیں، 4 بیچ میں ہلاکتیں ہو گئی ہیں، BJP کے دفتر کو جلایا گیا ہے. اور وہاں پہ ناظرین جو آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ایڈیٹ فلم جو عامر خان کی بنائی گئی ہے، بڑی زبردست فلم تھی. اس میں وہ جو اہم رول والے تھے، وہ جو آخر میں نام بھی لیا جا رہا تھا، سونم وانگچک، یہ اس کا علاقہ ہے لداخ، اور ماہر تعلیم ہے اور ماہر ماحولیات ہے.
ان پہ بھی حکومت کا پریشر ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. کئی بار انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہے, کئی بار وہ بیٹھے ہیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے لداخ کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی ناظرین حالات کچھ اچھے ہیں نہیں. یہاں پہ بھی جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, زیادہ تعداد انہی کے پاس ہے. اور اس ٹائم پہ جو کشمیر میں حکومت بیٹھی ہے وہ بھی ہمیں اندازہ ہے. یہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں, کشمیر میں اللہ نہ کرے ایسے حالات خراب ہوں. ان کے اپنے کچھ مسائل ہیں, وہ مانگ رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سرکار ان ڈیمانڈ کو مکمل پورا نہیں کر پا رہے. وہ جو ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں اس میں بھی جو مین ان کا مدعا ہے کہ جو جموں کشمیر سے لوگ آئیں ان کو بھی پورے حقوق دیے جائیں جو آزاد کشمیر کے عوام کے ہیں. ساتھ ان کے ڈیمانڈ جو ہے وہ 32-33 ان کی ڈیمانڈ ہے. بجلی کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, آٹے کے حوالے سے, نوکریوں کے حوالے سے, بہت سے ایسے مسائل ہیں جو وہ آگے لے کے آئے ہیں یہ ایکشن کمیٹی. اور ان کے مذاکرات جو ہیں وہ حکومت سے ناکام ہو گئے. 29 ستمبر کو انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا غیر معینہ مدت کے لیے. اور یہ پاکستان کی حکومت کو اسپیشلی آزاد کشمیر جو ہے وہ بڑا حساس علاقہ ہے. اور ناظرین وہاں پہ یہ احتجاج کی بات جو ہم کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ گلی محلے کا چھوٹا سا احتجاج ہے. وہاں پہ کئی دن سے شدید احتجاج چل رہے ہیں اور انڈیا اس کو دوسری شکل دے رہا ہے, دوسرے اینگل میں اس کو پیش کر رہا ہے. تو پاکستان کی وفاقی حکومت کو, پاکستان کی ریاست کو اس کو سیریس لینا چاہیے اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو فوری طور پہ حل کر دینے چاہیے. کل ناظرین دوبارہ ملیں گے اہم خبروں کے ساتھ. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.